हेलो। सुमन बोल रहा है जी। हेलो। हेलो जी। जी हम हाँ भाई। जी हमें एक मसला पूछना था। हम बोल रहे हैं सुजानपुर से जी। हेलो, आवाज जी आ भाई। रही है? हाँ, आपका नाम क्या है भाई? जी मेरा नाम यूसुफ है। हाँ भाई, क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बताइए भाई। जी हमें एक मसला पूछना था, बता देंगे आप? भाई मसले ये मसाइल आलिम दीन से पूछा कीजिए। तो आप दीन सिखाते हैं ना, इसलिए हमने कहा आपको पूछना। नहीं भाई, मैं दीन की दावत देता हूँ, सिखाता नहीं हूँ। सिखाने के लिए उलमा इकराम है, आलिम दीन है। मैं खुद सीख रहा हूँ दीन अभी। तो किसी आलिम दीन का आप नंबर दे दीजिए मुझे। मेरे को है नहीं, तो मैं थोड़ा अलग रहता हूँ ना यहाँ पर। अलग रहता है? ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ कोई आलिम नहीं है? नहीं है, गांव है ना, अब यहाँ पर तो कोई ऐसे आदमी है नहीं, और होते भी हैं तो वो मुकल्लिद। तो मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद क्या भाई, जो कुरान हदीस से मेरे भाई आपको जवाब दे दो तो उसकी मान लो। तो वही कुरान हदीस से हमको इधर बता नहीं रहा है ना, यही तो दिक्कत है। अब हमने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी यूट्यूब पे, तो हमने सोचा लगी आप पूछ रहे हैं आपने, मतलब आप एक भाई को सिखा रहे थे नहीं इस बात बिना पर। भाई, देखिए मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, आप मेरे से सवाल पूछ लीजिए, अगर मालूम होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आपको हम थोड़ा बहुत जवाब दे देंगे। आप उसकी चलिए ठीक तहकीक कर है। लेना। तो आप बोल रहे हैं लेडीज का हमको नंबर दे दीजिएगा अगर आप, या आप ऐसे कर लें इधर। पूछिए पूछिए, सवाल तो पूछिए पहले, देखें तो सवाल ऐसा कौन ये सा है जो सवाल आपके मेरा गांव में ये कोई है, आदमी उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। चलिए मेरा सवाल ये है कि ये जो माइक पर नमाज होती है और ये माइक पर अजान होती है, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा मतलब समझाइए। अच्छा, वाकई मतलब समझना है आपको तो आपको समझाऊं, और बहस करना है तो फिर भाई इस समय मतलब तो ज्यादा वक्त पहले नहीं है। हमको कुछ नहीं करना है, नहीं हमको पूछना है ये हमको, माइक पर जो नमाज होती है ये हो सकती है उनके पीछे या नहीं हो सकती है, ये हमको बस पूछना हाँ देखिए भाई, जो ये माइक है, माइक का मकसद क्या है? माइक का मकसद ये है कि जो आवाज है वो लोगों तक पहुंच जाए। ऐसा तो है नहीं कि माइक पे आप मतलब इमाम साहब जो भाई वो नमाज पढ़ा रहे हैं, अपना अल्लाह अकबर एक बार बोल रहे हैं, फिर माइक के अपना अलग अल्लाह अकबर बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं। इमाम साहब बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, तो वही अल्लाह अकबर जो माइक है, माइक से जो कनेक्टेड भाई स्पीकर है, मान लो कोई ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तो इमाम साहब अगर भाई वो नीचे बोलेंगे अल्लाह अकबर, तो ऊपर तो मतलब जो ऊपर लोग भाई इमाम के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं उन तक तो आवाज जाएगी नहीं। तो वो आवाज पहुंचाने का एक भाई ये जरिया है, और ये तो हदीस से साबित है। आप समझ रहे हैं? है। तो ये ये कौन सी हदीस चीज से मतलब साबित है। साबित अल्लाह है? के नबी जब मेरे भाई खुतबा देते थे, ठीक, जब जी एकदम भाई वो लाखों लोग होते थे और अल्लाह के नबी मतलब भाई ऊंचाई पे खड़े होके मतलब भाई खुतबा देते थे, तो जो सहाबा इकराम थे जो वो सुनते थे वो अपने पीछे पहुंचाते रहते थे। इससे साबित होता है कि जो आवाज है अगर वो ना पहुंचे तो उसको पहुंचाया जाए लोगों तक। लेकिन तो उस जैसे जमाने में कि ना तो माइक था ना स्पीकर था, लेकिन आज अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसान को इतनी अकल दी, सलाहियत दी कि उसने ऐसी एक मेरे भाई इन्वर्टर को मेरे भाई बना दिया, आविष्कार कर दिया। ठीक, ये माइक हो गया, स्पीकर हो गया, इनके जरिए आवाज हम पहुंचा रहे हैं। और अजान देने का जो मसला है, ठीक है, ये तो मेरे भाई ये जो हदीस आती है बुखारी शरीफ में आती है, ठीक है, किताबुल जुमा में, कि जब जुमे की अजान जब होती थी तो उस्मान, ठीक, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब जुमे की अजान दी जाती थी तो काफी लोग आ नहीं पाते थे नमाज पढ़ने। तो उनको भाई जो उस टाइम की पुलिस होती थी पकड़ती थी, तो वो कहते थे कि यहाँ तक आवाज ही नहीं आती उस्मान, तो हम कैसे पहुंच जाएं टाइम पे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अजान मस्जिद में दिलवाई और उसी अजान को बाहर पहुंचाने के लिए एक आदमी को रखा, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो वो दूसरी अजान भाई वहां पे होने लगी। तो इन दोनों से साबित होता है कि अजान और जो मेरे भाई जो वो नमाज है उसकी जो तकबीर है जो उसमें पढ़ा जाता है वो चीज
آگے پہنچانے کے لیے ہم مائک اسپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ الحمدللہ قرآن حدیث کی جو اصول ہیں ان سے ثابت ہے. اچھا، تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ امام صاحب جو اللہ اوپر کہتے تو اس کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے تو اس کو متکبر بولتے ہیں. تو اب جیسے مائک سے آواز پہنچ رہی ہے تو کیا مائک متکبر ہو گیا؟ یہ آواز کس کی نکل رہی ہے؟ وہ مائک کی اپنی آواز تھوڑی نہ ہے، وہ ہے تو انسان کی آواز نا. انسان جب مائک پہ بولے گا اللہ اکبر تو اسی کو تو اسپیکر آگے پھینکے گا. تو جیسے آدمی متکبر جیسے کوئی بن سکتا ہے، آدمی سے لوگوں کی آوازیں پہنچا سکتے ہیں اسے، اور مائک پر اگر نہ ہو تو یہ کیا چیز؟ یہ تو یہ ایک طرف یہ بدعت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور رہا ہے. تو یہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ایسے تو اللہ کے نبی کے دور میں جو یہ سموسہ ہے، پیزا ہے، کولڈ ڈرنک ہے، پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، تو میرے بھائی یہ بھی نہیں تھا. تو کیا آدمی کے آج کے زمانے میں اس کو کھائے گا پیے گا نہیں؟ کچھ اصول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہارے لیے جو پاک چیزیں ہیں، حلال چیزیں، ان کو کھاؤ پیو. تو یہ اس میں اصول میں آ گیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنی جو آواز تھی خطبے کی اس کو صحابہ کے ذریعے پیچھے تک پہنچایا. اور صحابی نے بھائی وہ اذان جو تھی جو مارکیٹ تک بھائی نہیں پہنچ پا رہی تھی، اس کو ایک آدمی کو وہاں پہ رکھ کے زہرہ کے مقام پہ دوسری اذان دلوائی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان اور نماز کی آواز اگر لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے اور ان کو دقت آ رہی ہے تو اس کو آگے پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن آج ہمیں آدمی کی تو میرے بھائی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. آج تو میرے بھائی اسپیکر ہے، مائک ہے، ایک بار اذان دیجئے بھائی وہ میلوں تک جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ جیسے کہ مسجد میں پنکھے لگتے ہیں تو بہت سے پنکھے آواز کرتے تو اس سے نمازی کو دقت آتی ہے، تو یہ مطلب جائز ہے یا نہیں؟ جیسے دیکھیے پنکھے، دیکھیے کچھ چیزیں دین میں کیا ہوتی ہے اب آپ کو بتا رہا ہوں. ایک چیزیں ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے بدعت، اور ایک ہوتی ہے ضرورات. تو یہ سب میرے بھائی کیا ہے؟ نہ یہ سنت ہے نہ یہ بدعت ہے. یہ ایک میرے بھائی مطلب یہ موقع، ماحول، زمین، زمانے کا ایک میرے بھائی ضرورت ہے. اب جیسے امام صاحب جب نماز پڑھانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں مائک پہ کہ ہاں بھائی قدم سے قدم کو ملا لیجئے، کاندھے سے کاندھے کو ملا لیجئے، اور جن بھائیوں کا فون آن ہے اپنے اپنے فون کو آف کر لیجئے. اب کوئی کہے کہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی نے بھائی صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اپنے اپنے فون کو آف کر لو. لیکن یہ ایک ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، بیچ میں کوئی کا فون آ گیا تو میرے بھائی باقی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل پیدا ہوگی. اس لیے امام صاحب نے ضرورت کے تحت یہ اعلان کر دیا کہ ہاں بھیا اپنا اپنے فون کو آف کر لیجئے. تو اب نہ اس کو ہم سنت کہیں گے، نہ ہی اس کو میرے بھائی بدعت کہیں گے. اسی طریقے سے یہ پنکھا ہو گیا، ٹائلس ہو گئے، ٹوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، بلف ہو گیا، اے سی ہو گئی، یہ سے میرے بھائی انسان نے نہ تو اس کو میرے بھائی سنت سمجھ کے کیا، نہ اس کو میرے بھائی وہ کیا بولتے ہیں بدعت سمجھ کے کیا. اس کو بولتے ہیں ضرورت کہ ہاں بھائی آدمی نمازی آیا ہے، دھوپ سے آیا ہے تو پنکھا کھول کے آرام سے سکون سے اللہ کی عبادت کرے. جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا پیسہ دے رہا ہے تو کیا وہ نماز جو اللہ کا گھر ہے کیا اس میں میرے بھائی نمازی کی جو میرے بھائی سہولیت ہے اس کے لیے کچھ انتظام بھائی نہیں کریں گے؟ ہاں اللہ کے زمانے میں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر پنکھا موجود ہوتا، اے سی موجود ہوتی اور اللہ کے نبی اس کا استعمال کو نہ کرتے تو قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج بھائی ہماری مسجدوں میں پنکھا اے سی نہ ہوتا. لیکن اس زمانے میں بھائی وہ موجود ہی نہیں تھا. اب پہلے لوگ بھائی وہ لوٹے سے وضو کرتے تھے، آج بھائی ہمارا جو ہے بھائی وہ ٹوٹی ہے، ٹوٹی کو لو، آرام سے پانی بہ رہا ہے اس میں آرام سے کرتے ہیں وضو. تو یہ سب میرے بھائی ضرورت میں آئے گا. اب اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں جائے گا، نہ یہ سنت ہے نہ بدعت ہے. نہیں مطلب ہم یہ گھر جیسے بہت سے پنکھوں میں آواز زیادہ ہوتی ہے، اس میں گونجتی ہے. ارے پنکھے میں آواز زیادہ ہوتی ہے، کسی کو واقعی دقت ہو رہی ہے تو بھائی جائے اپنا پنکھے کو اتروائے، جا کے اس کی بھائی وہ مطلب جو بھی ہے تیل پانی ریپیئرنگ اس کی کروائے. اب یہ سارا ٹھیکہ کیا مسجدوں کا ہوگا؟ کیا مسجد کی جو کمیٹی ہے وہ پنکھا بھی لگوائے اور مان لو کسی ایک آدمی کو مطلب پریشانی ہو رہی ہے چر چر کی آواز سے تو جا کے بھائی وہ یا تو میرے بھائی جو مسجد کی جو کمیٹی ہے ان سے کہتے ہاں بھائی پنکھا ٹھیک کروا دیجئے، یا میرے بھائی اپنا کوئی آدمی لائیں اس کو بنوا لیں. اس میں کون سا بہت بڑی آفت آئی جا رہی ہے؟
بھائی انسان کے گھر میں اگر پنکھا لگا ہوا ہے اور رات کو نیند میں اگر بھائی چڑچڑ کی آواز آ رہی ہے اور اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تب تو وہ اپنے گھر کا سارا پنکھا ایک دم فٹافٹ ٹھیک کروا دے گا. نہیں اگر ٹھیک ہوگا تو دوسرا پنکھا لا کے لگوا دے گا. لیکن اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اگر اس میں نماز پڑھنے میں تم کو پریشانی ہو رہی ہے تو یار اس کو بھی ٹھیک کرواؤ. نہیں ٹھیک ہو رہا ہے دوسرا پنکھا لگواؤ. اور تب بھی تمہارا من نہیں ہو رہا ہے تو میرے بھائی جہاں پنکھا لگا ہے وہاں پہ نماز ہی نہ پڑھو، الگ پڑھ لو کہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسی کے نیچے پڑھو. جی جی صحیح ہے. اچھا یہ دیوبندی میں یہ مسئلہ رائج ہے کہ انگلی میں نجاست لگ جائے تو اس کو 3 بار چاٹ لو پاک ہو جائے گا، یہ مسئلہ مطلب کیا ہے؟ کیا چیز؟ یہ ان کے دیوبندی کے کوئی عالم ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے مسئلہ کیا کہ نجاست انگلی پہ لگ جائے تو 3 بار چاٹ لو پاک ہو جائے گا، یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب ان لوگوں نے کیوں لکھا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بھائی یہ دیوبندی کے جو بھائی اکابر ہے اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی جو کتاب ہے بہشتی زیور، اور یہ حنفی فقہ میں بھی آتا ہے در مختار میں، کہ اگر انگلی پہ کوئی گندگی چیز یا میرے بھائی وہ ناپاک چیز نجس چیز اگر وہ آ جائے لگ جائے تو 3 دفعہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے بھائی اس کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر میرے بھائی آپ کی انگلی پہ مان لیجئے پیشاب ہے، پخانہ ہے، الٹی ہے، لیٹرین ہے، کچھ بھی لگ جاتی ہے تو مانیے آپ نے بھائی اس کو زبان سے 3 بار چاٹ لیا، چلو مان لیا کہ بھائی زبان میں تھوک ہوتا ہے اور تھوک سے انگلی تو آپ کی پاک ہو گئی، لیکن آپ کے منہ کا کیا؟ آپ کا منہ تو ناپاک ہو گیا، زبان تو ناپاک ہو گئی. اور وہی میرے بھائی گندگی اگر آپ کے پیٹ میں جائے گی تو آپ کو السر ہو جائے گا، جیواڑو پھیل جائیں گے، وائرس آ جائے گا، بیمار ہو جائیں گے. تو یہ سب مسئلے مسائل جو ہے نا، یہ سب ان مولویوں کی اپنی عقل کی اپج ہے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ اے صحابہ اگر کوئی گندگی انگلی میں لگ جائے، نجس چیز انگلی میں لگ جائے تو 3 بار چاٹ لو تو پاک ہو جائے گی. نبی ہمارا فرماتا تو بے شک زبان بھی پاک ہوتی، انگلی بھی پاک ہوتی. لیکن بھائی یہ کوئی نبی تو ہے نہیں اشرف علی تھانوی، یہ کہاں سے لائے، کیا سوچ کے لائے؟ اب بتاتے ہیں کہ یہ جو بہشتی زیور ہے یہ عورتوں کی میرے بھائی کتاب ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے جو خون ہوتا ہے، خون بھی میرے بھائی ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. تو اگر مان لو کوئی عورت ہے کپڑے کو سل رہی ہے اور اس کی انگلی میں مان لو جو سوئی ہے اگر وہ لگ جائے تو خون آ جاتا ہے، تو عورتیں لوگ سب سے پہلے جو خون آتا ہے اس کو اپنے منہ میں سیدھے بھائی اس کو مطلب بھائی چوس لیتی ہیں کہ تاکہ ان کا جو یہ خون بہنا ہے وہ بند ہو جائے. تو اس مسئلے سے انہوں نے قیاس کیا ہے کہ نہیں انگلی میں اگر کوئی نجاست لگ جائے تو 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ لکھتے ہیں نا صاف صاف کہ ہاں اگر میرے بھائی چوٹ لگ جائے، خون آ جائے اور چوس لیں، یہ خون سے قیاس کر کے تمام کی تمام جتنی میرے بھائی گندگی ہے اس کے اوپر قیاس کر دیا. ابھی میں دیوبندی عورتوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری انگلی میں لیٹرین لگ جائے، گو لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو کیا چاٹ لو گی؟ کوئی نہیں چاٹے گی. بہشتی زیور کو میرے بھائی پھاڑ کے پھینک دے گی وہ، لیکن چاٹے گی نہیں. ہیلو جی بولیے. اور ہاں کیا اور کیا بولے بھائی؟ بول تو دیا بھائی، جتنا معلوم تھا اتنا بتا دیا. جب آپ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ماننا ہے تو بھائی ہم سے اچھے اچھے عالم دین موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیے. میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں. جی آپ پڑھائی کریے. آپ کی پڑھائی بھی کر رہے ہوں، سیکھتے ہوں گے آپ کس علماء کے کنے؟ ہاں بہت سارے ہمارے الحمدللہ استاد ہیں، آن لائن استاد بھی ہیں، فیس ٹو فیس والے بھی استاد ہیں، ہمارے مرکز کے بھی جمعیت کے الحمدللہ عالم دین ہیں. تو سب سے دین سیکھتے رہتے ہیں بھائی. کب کون کہاں اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے حق کو میرے بھائی نکلوا دے. تو سنتے سب کی ہیں لیکن تحقیق کرنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جردیس انصاری ہیں یہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، کیا اہل حدیث نہیں ہے؟ ان کے سننا چاہیے تقریر نہیں سننا چاہیے ان کے بیانات. بھائی دیکھیے جردیس انصاری اہل حدیث ہیں کہ نہیں، اس سے ہمارے دین میں نہ تو کوئی کمی آ جائے گی نہ تو کوئی میرے پہ بڑھوتری آ جائے گی. ٹھیک، اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہیں تو الحمدللہ اہل حدیث ہیں. جس دن وہ انکار کر دیں گے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں تو ہم نہیں مانیں گے. جب دیکھیے جو آدمی ہے وہ جو خود اپنے تعلق سے کہے گا ہم اس کو تو مانیں گے. جیسے بھائی
مولانا جردیس انصاری ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں تو میں ان کو اہل حدیث مانتا ہوں. اسی طریقے سے بھائی جیسے الیاس گمن ہے، الیاس گمن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کے کتے کا بھی کتا ہوں، تو بھائی میں ان کو کتا مانتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو جو کہہ رہا ہے اس کو چپ چاپ میرے بھائی مان لیجئے، کیونکہ اس آدمی سے بہتر اپنے لیے تفسیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں افوق خان ہوں، میں الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث ہوں، تو اب اس میں آپ کو میرے بھائی یہ کسی سے بھائی نہیں پوچھنا ہے کہ نہیں وہ افوق خان اہل حدیث ہے کہ نہیں. جب میں زندہ ہوں، موجود ہوں، میں نے خود کہہ دیا کہ میں اہل سنت اہل حدیث ہوں، تو اس کا مطلب ہوں. اب دوسرے سے آپ کو رائے صلاح کرنے کی اس میں کوئی کام نہیں ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کا قول بھائی یہ موجود ہے انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ کہ میں بھی کتا ہوں، میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے بھائی کتے ہیں، تو میں بھی ان کو کتا مانتا ہوں. تو جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں سور اور کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہوں، تو میں ان کو مانتا ہوں. تو جو آدمی اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے اس کو چپ چاپ مان لیجئے بنا کیل کال کیے. اچھا وہ ایک جردیس انصاری جو ہے وہ ایک بیان ان کا ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاروں امام کی تقریر کرتے ہیں، تو یہ کیا میشر ایسے بھی بھائی یہ تو الحمدللہ سارے اہل سنت لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. چاروں بھائی اپنی اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن ہم چاروں کو مان کے کسی ایک کی اندھی تقلید کر کے باقی تین کو ہم لوگ بھائی نہیں چھوڑ سکتے. چاروں کو مانیے نا. تو چاروں کو کیسے مان سکتے؟ سب کے تو مسئلے الگ الگ ہوتے ہیں. تو سب کے مسئلے الگ الگ ہوتے ہیں. دیکھیے اب میں بہت ہی آپ کو چھوٹی سی مثال بھائی میں دینے چاہ رہا ہوں. دیکھیے میرا مقصد کیا ہے، دین اپنا آسان ہے، اس کو اور آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. 4 لوگ ہیں، اب آدمی کہتا ہے ارے یہ دیکھو ایک بار میں چاروں کی میرے بھائی کیسے مانو گے، چاروں امام ہیں تو کسی ایک ہی کی ماننا پڑے گا، چاروں کی مانو گے تو میرے بھائی فتنہ ہو جائے گا، سب کچھ میرے بھائی مکس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے جس طریقے سے انسان میرے بھائی بیمار ہے تو میرے بھائی وہ اپنی اپنی بھائی جو اس کی کیفیت ہے بیماری اس کے لیے الگ الگ ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا. اب کوئی میرے بھائی دماغی پریشانی ہے تو بھائی وہ دماغ کے بھائی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کسی کے ہارٹ میں دقت ہے تو وہ ہارٹ کے پاس جائے گا. کسی کے پیٹ میں دقت ہے تو وہ پیٹ میں جائے گا. کوئی میرے بھائی کوئی کے دانتوں میں دقت ہے تو وہ بھائی وہ اپنے الگ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کسی کی میرے بھائی جو ہڈیاں ہیں ہڈیوں میں دقت ہیں تو وہ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. تو ضرورت پڑنے پہ جہاں اس کی میرے بھائی جو کام پڑے گا اس سے جا کے آدمی اپنا مسئلہ حل کروا لے گا. اسی طریقے سے اگر ہمارے دین اسلام میں کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، ہمارے چاروں ائمہ میں سے کسی نے بھی اس کو ڈھونڈ کے ہمیں دے دیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو ہم اس کو مان لیں گے. اس میں یہ تھوڑی نا ہے کہ زندگی بھر ہم کو ایک ہی امام کی تقلید کرنا ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہمارے سر میں درد ہو، منہ میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، یا بھائی ہمارے کینسر ہو جائے، HIV ہو جائے، ایڈز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم دکھائیں گے ایک ہی ڈاکٹر کو، بھلے اس کو علاج آتا ہو نہ آتا ہو، ہم بس اسی کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں. ایسا تھوڑی نا ہے. یہ تو حنفیوں والا جال ہو گیا کہ وہ ہمارے مسلک کے امام ہیں تو ہم جائیں گے انہی کے پاس. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے، زمین زمانے ماحول کے حساب سے بھائی ہر مسئلے کے اعتبار سے جو بھی مسائل ہیں چاروں ائمہ کے دیکھے جائے، ان میں سے جو میرے بھائی کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہو بھائی اس پہ عمل کر لیا جائے. یہ جو ڈاکٹر ذاکر صاحب ہیں یہ بھی اہل حدیث ہیں؟ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی آج تک اپنے آپ کو پبلک میں تو اپنی زبان سے بھائی یہ نہیں کہا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. ٹھیک، تو اس لیے میں ان کو اہل حدیث میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جس انسان نے کہا نہیں تو میں اس کے اوپر جھوٹ بھائی میں کاہے کے لیے بول دوں. لیکن ہاں ان کی جو دعوت ہے وہ ایک دم میرے بھائی جو ہمارا منہج ہے اس کے حساب سے ان کا بھی کہنا ایک ہی چیز ہے کہ اگر اسلام کو جاننا ہے تو آج کے جو لوگ ہیں مسلمان ان کو مت دیکھو بھائی، قرآن اور حدیث کو دیکھو. تو جو انسان میرے بھائی قرآن حدیث کی دعوت دے رہا ہے اس پہ چل رہا ہے تو وہ آٹومیٹک اہل سنت اہل حدیث ہے. اب وہ اپنی زبان سے نہ کہے، یہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا یہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ تو اپنی پہچان ہوتی ہے.
منہج کی. جس سے کہ گستاخ کو سلام کرنا چاہیے, جو رسول کا گستاخ ہو اس کو سلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی سلام سب کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جس کو جانتے تھے اس کو بھی سلام کرتے تھے, جس کو نہیں جانتے تھے اس کو بھی سلام کرتے تھے. ٹھیک ہے, سلام کو عام کرو. سلام, اور اللہ کے نبی چھوٹوں کو سلام کرتے تھے. بات یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ کوئی مطلب گستاخ ہو اس کو سلام, یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میرے پہ گستاخ آخر ہے کون؟ اگر ہم اپنی عقل سے سوچ لیں گے کہ آپ میرے بھائی فلاں ہو گستاخ ہو تو یہ بات میرے بھائی غلط ہے. جب یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں گستاخ ہے تو بھی اس کو ہم سلام کریں گے, لیکن وہ عقیدتاً سلام نہیں ہوگا, وہ تعلیماً سلام ہوگا. سلام بھی بھائی وہ ہوتے ہیں دو ٹائپ کے, ایک ہوتا ہے عقیدتاً سلام اور ایک ہوتا ہے تعلیماً سلام. اب مجھے معلوم ہے کہ ہاں یہ سامنے والا میرے بھائی مشرک ہے, شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, دین کا مذاق بناتا ہے, تعویذ گنڈے بیچتا ہے, تعجیہ داری کرتا ہے, دین میں نئی میرے بھائی جو بھی میرے بھائی بدعت ہیں ان کو ایجاد کرتا ہے, تو میں اس کو عقیدتاً میں اس کو نہ تو سلامتی بھیجوں گا نہ اس کے لیے بھائی میں اس کو سلام کروں گا, لیکن تعلیماً اس کو میں سلام کروں گا. کیوں؟ کیونکہ جب میں سلام کروں گا تبھی تو اس کے آگے کی بات کروں گا, اور جب آگے کی بات کروں گا تبھی تو اس کی بھائی میں جو بھی میرے بھائی غلطیاں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے السلام قبل الکلام. ہاں سمجھ رہے ہیں, السلام قبل الکلام یعنی کہ کلام سے پہلے سلام. تو اگر ہمیں کسی سے کلام کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنا ہے تو پہلے سلام تو کرنا ہی پڑے گا نا. ہاں جو بالکل ہی میرے بھائی نان مسلم ہے اس کے لیے بھائی الگ سلام ہے, السلام علی من اتبع الہدی, یعنی کہ سلامتی ان پر جو میرے بھائی سچائی کو لائے ہوں, اپنایا ہو, ان کے اوپر سلامتی ہو. کافر کو نہیں کرنا چاہیے سلام, کافر جو ہوتے ہیں ان کو بھائی دیکھیے اس میں علماء میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85 اور 86, ٹھیک, اس میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سلام کرے تو اس کو بہترین انداز سے سلام کا جواب دو. اور عام طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی میرے بھائی وہ گیدرنگ میں جاتے تھے اس میں مسلم بھی ہوتے تھے نان مسلم بھی ہوتے تھے, تو اللہ کے نبی سب کو ایک ساتھ بھائی وہ بول دیتے تھے سلام. تو کافروں کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس نیت سے کہ چلو ہم سلام کریں گے تو اس سے ہمارا مطلب دوستانہ بڑھے گا تو اس کو ہم حق کی دعوت دے دیں گے, تو بھائی یہ کرنا جائز ہے. لیکن اب اگر کوئی جانتا ہے کہ ایک دم اڑیل ہے, یہ اسلام کا دشمن ہے, یہ کبھی نہیں سدھرے گا, اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے اور ہم نے پوری کوشش کر لی ہے, تب اس کو ہم دوسرا بھائی ہم سلام کریں گے السلام علی من اتبع الہدی, سلامتی ہو ان پر جو میرے بھائی سچائی کو لائے ہوں, اس پہ ایمان لائے ہوں. تو اگر وہ سچائی پہ ایمان لائے ہوں گے تو ان پہ سلامتی ہوگی, ورنہ وہ خارج ہو جائے گی. چلیے پھر بعد میں کال آپ کو کرتے ہیں, پھر کبھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ سے آپ کا جان کر لیں گے. جی 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 ٹھیک ہے بھیا, ٹھیک ہے بھائی, دعا کیجیے گا. جی آپ کی دعا ہے. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.